सदा जिंदा रहेगा, मौला तेरा काम सदा जिंदा रहेगा। हम रहे न रहे ये सदा जिंदा रहे। सलामुन अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सलामुन अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल करशिय्यिल बतहिय्यिल इब्तिहामी मौलाना व मौला अस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु अलैहि अल्हम्दुलिल्लाह। खुदावंद आलम का लाख लाख शुक्र है कि उस खुदावंद आलम ने हम लोगों को फिर से तौफ़ीक दी कि हम लोग उस बज़्म में बैठे हैं कि जहाँ अल्लाह ने और मासूमीन ने वादा किया है कि हम भी जब ज़िक्र हुसैन होता है तो हम वहाँ हाज़िर होते हैं। और आप यकीन मानिए न जाने बहुत से ऐसे इलाक़े हैं जहाँ हम और आप जाया करते हैं सिर्फ़ इसलिए कि हमने सुन रखा है यहाँ कुछ बीवियों की गिरिया करने की आवाज़ आ रही थी। कुछ लोगों ने देखा कि रात में यहाँ कुछ लोग आए, कुछ हस्तियाँ तशरीफ़ लाईं और वो वापस चली गईं। लिहाजा वहाँ इमाम हुसैन के रोज़े की शबी बना दी गई और हम लोग यहाँ से फैमिली के साथ उन तमाम मकामात पे अक्सर जाया करते। इसलिए कि हमने नहीं देखा, किसी ने बताया और मोतबर लोगों ने बताया, लिहाजा अब हम उन जगहों पे जा कर के ज़ियारत करते हैं, बैठते हैं, इसलिए कि यहाँ वो हस्तियाँ आई थी। अज़ीज़ान मोहतरम, जिन्होंने बताया है वो मासूम तो नहीं है। अब यहीं से जुड़िएगा। जिन्होंने, मैं किसी जगह का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जगहें बहुत सारी हैं, ऐसी बहुत सी जगहें हैं। यूपी में ले लीजिए, गुजरात में ले लीजिए, महाराष्ट्र में ले लीजिए, अलग अलग जगहों पर कि लोग बताते हैं यहाँ मोजिज़ा हुआ। मोजिज़ा मतलब कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दी गिरिया करने की, कुछ जो भी चीज़ें आपने जो सुना। लेकिन जो भी बताया गया है आपको बताने वाला मासूम नहीं है, लेकिन ये बताने वाले मासूम हैं कि ज़िक्र हुसैन होगा खुलूस से तो हम आएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद। अच्छा ये बताइए, मासूम फिर वही कल वाली बात दोहराऊँ, सिर्फ खुश नहीं करना है। जो चीज़ें हैं रियल फैक्ट किताबों में और मोजिज़ात भी उलमा ने अपनी आँखों से देखा जो इरफानी लेवल पे हैं, लिहाजा हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं ताकि जब हम यहाँ आए तो हमारे अंदर एक अदब तहज़ीब भी हो। और फिर अज़ीज़ान मोहतरम, जब मासूम हस्तियाँ हों हमारे यहाँ तो फिर ऐसे मकामात पे चाहिए कि हम अपनी उन दुआओं को खुदा की बारगाह में पेश करें तो वो जल्दी कबूल भी होंगी, जल्दी कबूल भी हो जाए। लिहाजा गुजारिश करना चाहता हूँ, बहरहाल अभी तो धीरे धीरे और भी लोग आएंगे, कोशिश ये कीजिए इन 10 दिनों में, इसलिए कि मैं गुजरात में मजलिस पढ़ रहा हूँ,
اور پہلی بار نہیں، الحمدللہ کئی سال سے آتا جاتا رہتا ہوں. ہاں یہاں آپ کے یہاں یہ پہلا عشرہ ہمارا ضرور ہے، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ کیونکہ اس پوری بیلٹ میں زیادہ تر لوگ بزنس والے ہیں، ان کا اب کام ہے، اپنا دھندا ہے، وہ سب کچھ ٹھیک. سال میں 365 دن ہوتے ہیں. کوشش کیجئے کہ اب یہ آنے والے جو دن ہیں اگر آپ 10 گھنٹہ بیٹھتے ہیں تو اس میں آپ کچھ کم کیجئے، اور کم کرنے کے بعد اس وقت کو حسین کے لیے وقف کیجئے. یقین مانیے کہ جس حسین کے لیے آپ اس قدم کو آگے بڑھائیں گے، میں حکم نہیں دے رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، آپ نے اگر وہاں سے 1 گھنٹہ کم کیا اس لیے کہ چلیں وقت پہ مجلس میں پہنچ جائیں اور تھوڑی دیر مجلس اعضاء میں بیٹھیں، یہ مجلس اعضاء میں نہیں خالی آپ بیٹھ رہے ہیں، آپ ان ہستیوں کے ساتھ میں ہیں جو یہاں نہیں عرش پہ رہا کرتی ہیں. پھر سے میں کہہ رہا ہوں، خالی خوش نہیں کر رہا ہوں، آپ خود اپنے اندر خلوص پیدا کیجئے کہ یہ وہ فرش ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ ہستیاں تشریف لاتی ہیں جو عرش پہ رہا کرتی ہیں. اور یہیں سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزان محترم. عرش مطلب کیا ہوا؟ جنت. جنت میں بھی مطلب وہ کون سا مقام جہاں اہل بیت رہتے ہو. یعنی اب آپ ذرا سوچئے، خدا کو چھوڑ کے، خدا لامحدود ہے، لیکن اگر اہل بیت کی بات ہو تو وہ عرش میں کہاں رہیں گے؟ جنت میں سب سے بلند مقام پہ ہوں گے. کون؟ اہل بیت ہوں گے. لیکن اہل بیت کا کوئی فرد، کوئی شخصیت اگر عرش سے اتر کے فرش پہ آ جائے تو اس فرش کا مقام کیا ہوگا؟ صلوات بر محمد وآل محمد. لہذا بہت سے آداب ہیں فرش اعضاء پہ بیٹھنے کے، انہی میں سے یہ بھی ہیں. یہاں آئیں تو اس کو بھی احترام سے، عزت سے بیٹھیں. جیسے کوئی بڑا آفیسر آ جائے تو ہم کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے سامنے، کوئی ہمارا پروفیسر، کوئی استاد ہو تو ہم کیسے ہوتے ہیں. یہاں استادوں کے استاد آتے ہیں، یہاں وہ ہستیاں آتی ہیں کہ جن سے ملاقات کے لیے فرشتے اللہ سے گزارش کرتے ہیں. بہرحال عزیزان محترم، یہ روزانہ میں یہ 2-4 منٹ لیتا ہوں، یہ جان بوجھ کر کے لیتا ہوں، اس لیے کہ جب معرفت کے چراغ میں روشنی اور بھڑکے گی تو محبت اور زیادہ آ جائے گی، اور جب محبت آتی ہے تو پھر محبت عمل کو طلب کرتی ہے. تو محبت پھر عمل، پھر جب انسان عمل کرے گا تو پھر ان منزلوں تک پہنچے گا جن منزلوں پر پہنچانے کا اہل بیت نے وعدہ کیا. ہم لوگ روزانہ جب سے ماہ محرم کا چاند نمودار ہوا ایک عمل کر رہے ہیں. یہاں پر جو لوگ ریگولر نماز میں آ گئے، ہم یہاں زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں. عزیزان محترم، ایک جنرل بات میں آپ کی خدمت میں، بہت سی روایات اور حدیثوں کو پڑھنے کے بعد ایک جنرل بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. صرف زیارت عاشورہ نہیں، کوئی بھی ایک عمل آپ کی زندگی میں اگر ریگولر ہوگا تو اس کا اثر دکھائی دے گا. کوئی بھی آپ لے لیجیے، حدیث قصہ ہو، صلوات ہو، لعن کی تسبیح ہو، استغفار کی تسبیح ہو، زیارت عاشورہ ہو، زیارت وارثہ ہو. ارے خالی یہی 2 جملہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مگر آپ کی زندگی میں یہ ریگولر ہو کہ مطلب ہر رات میں ہم یہ پڑھتے ہیں یا ہر صبح میں یہ پڑھتے ہیں، آپ کی زندگی میں وہ اثر دکھائی دے گا. بس مگر یہ کیا ہونا چاہیے؟ ریگولر ہونا چاہیے. اب یہ جو ہم لوگ 10 دن زیارت عاشورہ، حالانکہ یوں تو مخصوص ہے عاشورہ، زیارت عاشورہ عاشور کے دن کے لیے، لیکن اس کو ڈیلی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو بہت اچھی بات، پڑھ سکتا ہے. اور پڑھنا، اچھا چھٹے امام کی ایک حدیث ہے، امام جعفر صادق، بہت توجہ سے سنیے گا. حدیث بہت مشہور ہے، اور کبھی کبھی جو ہے میں اپنے ہی لیے کہوں گا کہ کبھی کبھی میرا انداز اور مجھ جیسے خطبہ کا انداز جب تھوڑا سا بدلتا ہے تو وہ کبھی کبھی اس لہجے میں بھی گفتگو کرتے ہیں. اہل بیت نے کہا ہے شفاعت تو ہم وہاں کرائیں گے، برزخ کی تیاری کر کے آنا. صحیح ہے، فیکٹ، صحیح بالکل حدیث بیان کرتی. چھٹے امام نے فرمایا ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ محشر میں ہم دیکھیں گے. اب دکھانے کے لیے کچھ تو لکھو کاپی پہ.
اب بلینک بالکل آپ نے جیسا لیا ویسے ہی اگر ایگزامنر کو واپس کر دیا، اب آپ کے والد کتنے بڑے توپ کیوں نہ ہو، لاکھ آپ کی بھائی ذرا دیکھ لیجئے گا، وہ پڑھ کے کیا کہے گا، ارے کیا دیکھیں جب کچھ لکھا ہو تب نا۔ تو ویسے ہی ہم اپنی زندگی میں کچھ اتنا تو عمل کر لیں کہ اگر کہیں سے آدھا یا 1 نمبر کہیں ہو رہا ہے تو آدمی آگے بڑھا دے گا۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور شفاعت اگر دیکھا جائے تو نام ہی اسی چیز کا ہے۔ ارے جو خود ہی بلند مقام پہ ہو اس کو کیا بڑھایا جائے، وہ تو خود ہی وہاں تک ہے۔ جو ذرا سا ڈگمگا رہا ہو اس کو ذرا سا سیدھا کر دیا جائے۔ ایک مفہوم میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھا رہا ہوں۔ تو اعزان محترم امام نے کیا فرمایا، یعنی محشر، قیامت، آج سے جو 1000 سال پہلے مر چکا ہے وہ ابھی وہ کہاں ہے، برزخ کی منزلوں میں، یعنی قبر۔ یعنی کیا مطلب، جب سے انسان کی سانسوں کی مالا یہ ٹوٹی، یعنی سانس رکی، انتقال ہوا، قیامت تک کا پورا مرحلہ یہ کیا ہے، برزخ ہے۔ اب یہ انسان برزخ میں ہے، اب اس میں بھی کوئی ہے، اپنی زبان میں کہا جائے کچھ جگاڑ ہے کہ نہیں ہے، یہاں بھی کچھ بچنے کا ہے انتظام۔ تو بہت سے انتظامات میں سے ایک انتظام ہے زیارت عاشورہ۔ اب آپ کہیں گے کیسے بتائیے کیسے؟ تو اس کیسے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص ہیں غالباً علی کچھ نام کر کے ہے، محمد علی، یہ یزد کے رہنے والے ایران میں۔ تو ان کا ایک پڑوسی تھا۔ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ ایک دوسرے کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، کتنا متقی ہے یہ، کتنا پرہیزگار ہے یہ، کتنا اللہ والا ہے یہ، کتنا مولا والا ہے یہ، کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کہاں کہاں تاک چھانک کرتا ہے، کہاں کھڑا رہتا ہے، کتنی گناہ کرتا ہے، میں سب اشارہ دے دیا۔ تو کیا ہے، ماں باپ بھلے نہ جانے، دوست مگر جانتا ہے۔ تو اب ان کو بھی اپنے جو پڑوسی جو کبھی دوست بھی تھے، اس لیے کہ ایک ساتھ استاد کے یہاں پڑھنے بھی جاتے تھے، تو ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے جانتے بھی تھے۔ اب لیجئے صاحب، اس پڑوسی کا انتقال ہو گیا، تقریباً 1 مہینہ 40 دن 2 مہینہ جو بھی ایک عرصے کے بعد اب انہوں نے خواب میں دیکھا بہترین حالت میں، خوبصورت لباس اور بہترین حالت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا بھائی، میں اپنی زبان میں کہوں، میں تمہاری ایک ایک حرکت سے واقف ہوں، ہم سب جانتے ہیں تمہارے بارے میں، لیکن تعجب اس بات کا ہے کہ مگر پھر بھی تم اچھی حالت میں ہو۔ دیکھیں، میں نے یہ جان بوجھ کے ایک جملہ کہا ہے، کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھا ہے، یہ نہیں کہ جس دن ان کا انتقال ہو گیا اسی رات میں خواب دیکھ لیا، ورنہ کیا ہوگا، جب اتنا ہی خراب تھا تو پھر ایسی حالت میں کیسے آ گیا۔ صلوات بر محمد والے۔ کہا میں جانتا ہوں تم کو تو عذاب میں گرفتار ہونا چاہیے تھا۔ اب اس میں انہوں نے اس واقعے میں یہ لکھا نہیں کہ کیا جانتے ہیں، اس لیے کہ گناہ نہیں بتانا چاہیے۔ کہا مگر جانتا ہوں میں تمہارے بارے میں۔ کہا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، ابھی تک میں عذاب میں ہی مبتلا تھا۔ اس کا مطلب جانتے کیا ہوا؟ یہاں پہ رک کر کے ایک بات میں کہوں، وہ بھی شیعہ ہی تھا، ہم بھی شیعہ ہیں۔ صلوات بر محمد والے۔ یہ اپنے آپ میں سچ ہے کہ مولا آئیں گے، مولا بخشوائیں گے، مولا کی محبت کام آئے گی، مگر پھر وہی جملہ دہراتا ہوں، کاپی میں کچھ تو لکھ کر کے آؤ، کوڑا کاغذ نہیں ہونا چاہیے، بلینک پیپر نہ ہونے پائے، اتنا تو عمل کرو۔ اور میں ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں عزیزان محترم، ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں، پہلے اس کی مثال سن لیجئے پھر میں اپنے اس بات پہ آ جاؤں گا۔ بھائی، آپ کے سماج کا ایک عالم دین اگر اس کا بچہ کوئی ایک ایسی حرکت کر دے جو اس کے زیب نہ دے، شایان شان نہ ہو، تو یہ پورا مجمع چیخے گا، مولانا کا لڑکا، مولانا کا لڑکا، مولانا کا لڑکا، مولانا کا لڑکا، مولانا کی لڑکی، یہ سب چیخیں گے، ہم آپ سب لوگ مل کر کے۔ لیکن اسی عوام میں کوئی جنرل کوئی کسی کا لڑکا اگر وہی کام کر دے تو ارے آج کل ماحول ہے بھائی، اور تمام چیزیں، کیا ہم لوگ یہی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے آج کل وہ ماحول ہے، تو کچھ پتہ لگا عزیزان محترم،
اگر خاص شخصیت کا لڑکا یا لڑکی کوئی ایسا عمل کر دے تو پوری دنیا چیخ پڑتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے لڑکے کو چاہیے کہ بہت احتیاط سے رہے. پتہ نہیں آپ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. بھائی دنیا کے انسان، دنیا کے تمام مسلمان کچھ بھی کر رہے ہوں ان کو کرنے دیجئے، مگر آپ کو احتیاط رکھنا چاہیے. آپ علی کے چاہنے والے ہیں. صلوات بر محمد والے. آپ کو احتیاط رکھنا پڑے گا. جب آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ عالم کا لڑکا ایسا رہے تو پھر علی بھی توقع رکھتے ہیں میرا چاہنے والا کیسا ہے. دیکھیے بالکل اپنی لائن کے حساب سے گفتگو کروں، گراؤنڈ لیول پہ اتر کے بات کر رہا ہوں تاکہ میں بار بار کہتا ہوں خاص میں نوجوانوں کے لیے میٹر کو تیار کرتا ہوں، کیونکہ امام نے فرمایا یہ کورے کاغذ کی طرح ہے، کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے. یہ اس گیلی مٹی کی طرح ہے جسے شیپ دے کر کے کوئی بھی برتن بنایا جا سکتا ہے. اسی لیے امام نے فرمایا ہے جب تک یہ بڑے ہوں اور بالغ ہو جائیں، شعور ہو جائے، لازم ہے ماں باپ پر کہ ان کو اتنی زیادہ دینیات اور علم اور فقہ سکھا دیں کہ پھر کوئی اگر بہکانا چاہے تو وہ بہکنے نہ پائے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ سب امام کا قول ہے. اب محمد علی یزدی کہہ لیں گے بھائی میں خواب میں کہہ لیں گے میں جانتا ہوں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں، تمہیں تو عذاب میں مبتلا ہونا چاہیے تھا. کہا عذاب میں تھا میں واقعی تھا. کہا پھر یہ کیسی حالت تمہاری؟ بہترین لباس، جگہ بہترین. اب جنت کو کوئی تصور کر سکتا ہے؟ دیکھیں جنت حقیقی وہاں ہے، مگر ہم لوگ کیا کہتے ہیں اللہ فلاں مرحوم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے. تو اس باغ کا بھی تصور ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں ابھی تک تھا عذاب میں. کہا پھر؟ کہا کل استاد اشرف علی حداد کی زوجہ کا انتقال ہوا. کہا اچھا پھر؟ کہا جب ان کا جنازہ دفن کیا گیا تو اس خاتون سے ملنے کے لیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام 3 دفعہ آئے. بہت سیریس ہو کے سنیے گا اس کو، بہت ہی واقعی دل کی گہرائی سے سنیے، لائٹلی نہیں لیجیے گا اس کو، اور خلوص سے سنیے، خلوص سے سنیے. میں یقین کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں، ان کے عمل میں اور اضافہ ہوگا. اس لیے کہ علی کا چاہنے والا خالی عقیدے کے ساتھ نہیں جیتا، عمل بھی اس میں شامل ہوتا ہے. کہا کتنی دفعہ؟ کہا 3 دفعہ آئے. 1 دفعہ آئے، 2 دفعہ آئے. جب تیسری دفعہ آئے تو خود حکم دیا کہ اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا جائے. اب دیکھیے امام ہے، اختیار رکھتے ہیں، بہت سا اختیار خدا نے دیا ہے امام کو. ایک اختیار مولائے کائنات کو دیا ہے شب ہجرت جب آپ بستر پر سو رہے تھے، یعنی وہاں یہ اختیار دیا کہ اپنی مرضی علی کو سونپ دی. میں جملہ اور آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں عزیزان محترم، وہاں تلواروں کے سائے میں سونا تھا، یہاں خنجر تلے گلا کٹ رہا ہے. اب یہاں کیا دے خدا بتائیے آپ؟ کیا اتنا بھی اختیار نہیں حسین کے پاس؟ لیکن پھر وہی بار بار میں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب چھوڑ چھاڑ دو، خالی بس زیارت پڑھتے رہو اور مولا بخشوا دیں گے. ہائی اسکول میں 5 سبجیکٹ ہوتے ہیں ہمارے یو پی کی طرف، 6 ہوتے ہیں، انٹرمیڈیٹ میں 5 ہوتے ہیں. لاکھ آپ محنت کریے کہ ہم میتھ میں جو ہے 99% لائیں، ہندی میں اتنا لائیں، سائنس میں اتنا لائیں، انگلش میں اتنا لائیں، مگر آپ جب آ گئے ہسٹری پر تو وہاں پتہ لگا آپ کو 20 نمبر ہے. تو یہاں مہاراشٹر وغیرہ میں یہ سب یعنی سسٹم ہے کہ بھائی چلو 1 میں فیل ہو گئے ہو تو ذرا اس کو پھر سے ایگزام دو. کچھ ہماری طرف جو ہے اگر 1 میں گئے نا پھر پورے سال محنت کیجئے آپ، پھر سے آپ کا امتحان ہوگا. تو وہی حال ہماری اور آپ کی زندگی کا بھی ہے. ایسا نہ ہو کہ بس ایک طرف خوب بہ جائے اور دوسری طرف بالکل خالی ہو. اور ایک بات یاد رکھیے گا، رسول اللہ نے ہم کو یوں ہی نہیں چھوڑا ہے. میں مثال دوں، دیکھیے تو آپ دیکھیے مثال کے ذریعے کیا باتیں نا ذرا دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. میں اپنے بچپن کا واقعہ بتاؤں. جب کبھی گھر میں پانی نہیں آتا تھا تو جو باہر
ہینڈ پمپ وغیرہ لگا ہوا تھا. تو والد صاحب کہتے تھے جاؤ بیٹا 2 گیلن لے لو یا 2 بالٹی لے لو، بھر لاؤ. اگر 1 بالٹی لیتا تھا نا تو چلنے میں ایک طرف جھکاؤ ہے، تو چلنے میں بھی پانی بھی چھلکتا تھا، پانی بھی گرتا تھا، آتے آتے کافی پانی گر بھی جاتا تھا، کبھی بالٹی یہاں لگتی ہے، کبھی یہ ہوتا، کبھی وہ ہوتا. ہم نے کیا کیا، ایک دن 2 بالٹی لے لی. اب جب دونوں بالٹی لیا تو بیلنس برابر ہو گیا. اب جب دونوں بالٹی لی ہم نے تو بیلنس برابر ہو گیا، پانی بھی نہیں زیادہ گر رہا ہے، پیر میں بار بار چوٹ بھی نہیں لگ رہی ہے. تھوڑا محنت لگی مگر ہاں یہ ہے کہ جو مقصد تھا وہ پہنچ گیا. رسول اللہ نے خالی ہم کو ایک ہاتھ میں اہل بیت نہیں دیا، ایک ہاتھ میں قرآن بھی دیا ہے. اگر دونوں کو لے کے ساتھ میں چلو گے بیلنس سے تو زندگی بہترین گزرے گی. صلوات بر محمد والے. ہر مسلمان کو دے کے گئے. اب کوئی خالی قرآن لے کر کے بیٹھ گیا تو وہ کہتا ہے دکھائیے قرآن میں مجلس پڑھنا کہاں ہے، دکھائیے قرآن میں یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ کہاں، تو وہ بھی بھٹک جاتے ہیں. اور جو خالی اہل بیت کو لے لیں اور قرآن کو چھوڑ دے. صلوات پر محمد. کہا میں تمہاری حالت جانتا ہوں. کہا 3 دفعہ امام تشریف لائے اور تیسری دفعہ کہا کہ اس قبرستان سے عذاب کو. اچھا وہ قبرستان بہت محترم قبرستان ہے، اس کے بارے میں جو ہسٹری ہے وہ بہت محترم ہے. وہاں بہت ہی یعنی ہائی لیول ایجوکیٹڈ لوگ، عالم بعمل ایسے سے لوگ وہاں دفن ہیں. لہذا اب اس میں یہ بھی صاحب دفن ہو گئے تھے. کبھی کبھی ایسا بھی نصیب ہوتا ہے کہ دفن ہو گئے، تو دفن ہو تو گئے ہیں مگر اب وہ امام ملنے آئے تو تیسری دفعہ کیا ہوا، کہا کہ عذاب اٹھا لو. اب لیجیے صاحب عذاب اٹھ گیا. عذاب ادھر اٹھ گیا یہ کہا اور ادھر ان کی آنکھ بھی کھل گئی. یعنی ابھی آگے کی گفتگو یہ ہونا تھا کہ کیوں، سوال تو یہ ہے نا کہ کیوں. اب آنکھ جب کھلی، صبح کا انتظار کیا، ہلکا سا اجالا ہوا، دوڑے ہوئے بھاگے. بھائی یہ وہ فلاں محلہ کہاں، وہاں پہ اشرف علی صاحب کہاں رہتے، کہاں وہاں رہتے. وہاں گئے، دقل باب کیا. آپ نکل کے جی کہا آپ کی زوجہ کا کل انتقال ہوا. کہا ہاں. کہا اچھا یہ بتائیے. اب سوال سنیے گا عزیزان محترم، ابھی پیش خانی ہوئی نا، نوحہ خانی بھی ہوگی، ہم خطابت بھی کر رہے ہیں. بس نظریہ، انٹینشن، اپنا خلوص بس یہ برقرار رکھیے، پھر دیکھیے کیا اجر ہے. کہنے لگے کہ آپ کی زوجہ کیا مصائب سید الشہداء بیان کرتی تھی؟ کہنے لگے نہیں تو، یعنی نہیں ذاکرہ وغیرہ نہیں تھی وہ. اور سید الشہداء کا مصائب بیان کرنے کے لیے ذاکر یعنی اس طرح سے مجلس پڑھنا ضروری نہیں ہے. مجھے یاد ہے، میں پھر وہی جان بوجھ کے ان سب باتوں کو بالکل زمین پہ اتر کے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے سب کو. کبھی کبھی ہوتا ہے ارے ہم تو ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ وہ نہیں ہے اور لوگ نہیں ہیں اور دور ہے امام باڑہ. تو ایسے ہی ہم لوگ بھی تھے شہر میں چھوٹے جب تھے، تو ہمارے والد صاحب یہ کرتے تھے، ہم تمام بہنوں کو اور بھائیوں کو بیٹھا دیتے تھے. جب بھی ولادت آتی تھی یا امام کی شہادت آتی تھی، چلو اب تم پڑھو، چلو اب تم پڑھو، چلو اب تم پڑھو. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری بہنیں نوحہ بھی پڑھتی ہیں، مجلس بھی پڑھتی ہیں، زیارت پڑھوا لیجئے، قرآن پڑھوا لیجئے، اور کچھ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. صلوات بر محمد. یعنی دیکھیے پیغام بھی ملتا جائے. کیا یعنی سننے والا یہ نہ سمجھے کہ ہاں امام تبھی آئیں گے جب ہم کو مجلس پڑھنا آ جائے. نہیں، تنہائی میں بھی آپ اگر کہیں ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ حسین کا مرثیہ پڑھیں تو وہاں رونے والے موجود ہیں. آپ پڑھیے تو صحیح. آپ کی آنکھیں نہ دیکھیں تو کیا ہوا، کم سے کم 2 بیٹھے ہوئے یہاں پہ فرشتے تو سن رہے ہیں. اور خلوص سے پڑھیے. ارے ایک اذان اور اقامت کہہ دی جائے تو 2 فرشتوں کی صفیں تیار ہو جائیں، اور حسین کا مرثیہ پڑھے تو فرشتے نہ آئے. تو کہا کہ کیا مصائب سید الشہداء؟ کہا نہیں، ایسا نہیں. صحیح بات ہے، سب لوگ نہیں پڑھتے ہیں، سب لوگ نہیں پڑھتے. اب دوسرا سوال دیکھیے آپ، میں جان بوجھ کے طرح رک کے چل رہا ہوں اس لیے کہ ہم لوگ ذرا بیدار ہوں. یہ 10 دن جو آتا ہے خالی یعنی موسم کی طرح نہ گزر جائے. ہاں ہر سال ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے.
جیسا کہ آپ پڑوس میں دیکھتے ہیں تعزیہ نکلتا ہے، الگ الگ انداز ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہم کو، تو ہم کو نہیں اچھا لگا نا، ڈھول باجا یہ وہ اور یہ الگ میوزک کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ہم کو نہیں اچھا لگ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حقیقت کو جانتے ہیں. بہت توجہ ایزان محترم، ہم حقیقت کو جانتے ہیں کہ یہ عزا کیسے منائی جانی چاہیے. تو جب ہم جانتے ہیں اور ہم کو تکلیف ہوتی ہے تو جو اہل بیت کا وارث ہے وہ ہمیں جب دیکھتا ہوگا ارے یہ کیسے منا رہے ہیں، تو اس پر بھی ہماری نظر ہونا چاہیے. دوسرا سوال، میں جلدی دوسرا سوال انہوں نے کیا کیا، کہا کہ اچھا آپ کی والدہ کیا زیارت کے لیے کئی دفعہ گئی تھیں کیا؟ کہنے زیارت پہ بھی نہیں گئی تھی. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا، خلوص سے، دل کی گہرائی سے آپ مصائب سید الشہداء کربلا والوں کا غم بیان کیجئے. اس کا مطلب یہ ہوا قیامت میں تو دور کی بات ہے، معذرت دور نہیں کہنا چاہیے، بعد کی بات ہے، قبر سے میں ملنے آپ سے امام حسین آئیں گے. اور دوسرا کیا ہوا، اور حدیث بھی ہے اس میں، کامل الزیارات آپ پڑھیے تو امام اس میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو جتنی دفعہ میرے جد حسین کی زیارت کے لیے جائے گا، بس شرط یہی ہے ان بریکٹ خلوص ہونا چاہیے معرفت کے ساتھ، جو بھی میرے جد حسین کی زیارت کے لیے جائے گا، جتنی دفعہ جائے گا، جب وہ قبر میں آئے گا لیٹے گا تو اتنی دفعہ امام حسین اس سے ملنے کے لیے آئیں گے. جائیے زیارت پہ. میں اپنے اکثر جب یہ کہیں بات چھڑ جاتی ہے تو میں اپنے جوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا کی قسم ہڈیوں میں جان ہے، خون میں جوش ہے، نیند پوری کر لینا. بہت زندگی خدا نے دی تو ہوگا سب کچھ، مگر اتنا کماؤ کہ کم سے کم اپنے ماں باپ کو زیارت پہ بھیج سکو. کم سے کم کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ جوان بہت پچھتاتا ہے اس وقت جب اس کے پاس دولت تو ہوتی ہے مگر ماں باپ جیسی دولت اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. تب وہ تڑپتا ہے کاش زندہ ہوتی میری ماں تو میں ان کے ساتھ زیارت پہ جاتا، کاش میرا باپ زندہ ہوتا تو میں ان کے بازو کو تھام کر کے عمرہ کر لیا ہوتا. خدا کی قسم آپ بھی یہی رہتے ہیں ماحول میں، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے. 2 سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اشرف علی حداد نے کہا بھائی یہ بتاؤ ہوا کیا جو تم یہ سوال کر رہے ہو. اب انہوں نے پورے خواب کو بیان کیا. کہا میں نے ایسا خواب دیکھا، میرا وہ پڑوسی تھا جو میرا دوست بھی تھا، ایک استاد تھا ہمارا، ہم لوگ ساتھ میں جاتے تھے، میں اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا مگر بڑی اچھی حالت میں آیا. اس نے کہا کہ امام 3 دفعہ تشریف لائیں، کچھ نہ کچھ آپ کی زوجہ ایسا عمل ضرور کرتی رہی ہوں گی کہ امام تشریف لائے. کہا ایک عمل کرتی تھی. کہا وہ کیا؟ کہا روزانہ ڈیلی روٹین میں ان کے یہ تھا کہ روزانہ وہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی، لہذا امام حسین ان سے ملنے کے لیے قبر میں تشریف. اب ہو سکتا ہے زندہ باد محمد صلی اللہ. اب ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے تو کیا زیارت عاشورہ میں اس کا کہیں کوئی اشارہ بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ ہے اشارہ نہیں، بالکل واضح طور پر کہا گیا ہے کہ امام مدد کریں گے. کب؟ جب ہم سجدے میں جا کے کہتے ہیں کیا؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. اے پروردگار جس دن ہم قبر میں داخل ہوں اس دن ہمیں ہمارے حصے میں حسین کی شفاعت لکھنا. پڑھیے تو صحیح زیارت، مگر وہی عمل ریگولر ہو. تو امام حسین کیا کریں گے؟ خود ملاقات کے لیے آئیں گے. بہت سے آپ جو مراجع کو دیکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان تمام اکثر لوگوں کے بارے میں ملتا ہے وہ کچھ عمل کرے نہ کرے 2 عمل ان کی زندگی میں ضرور ہے، ایک نماز شب، ایک زیارت عاشورہ. نماز شب اور زیارت عاشورہ یہ انسان کو دنیا میں بھی نقصان سے بچاتی ہے اور آخرت میں بھی نقصان سے بچاتی ہے. اچھا یہیں دیکھیے بس 2 منٹ میں اور کل کی گفتگو سے جڑ جائیں. رزق ہم سمجھتے ہیں کھانے پینے کو خالی کہتے ہیں،
نہیں، زیارت عاشورہ کا یہ جملہ بتا رہا ہے رزق خالی روٹی چاول دال بریانی کوفتہ یہ تمام چیزوں کا نام نہیں ہے۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، اللہم ارزقنی زیارت الحسین، اللہم، یعنی یہ بھی رزق ہے۔ اچھی زوجہ کا مل جانا رزق ہے، نیک توفیق کا مل جانا رزق ہے، زیارت پہ چلے جانا رزق ہے، کسی کا احترام کرنے کی توفیق پیدا ہو جانا رزق ہے، مجلس میں پہنچنے کی یعنی پہنچ جانا، یہ تمام ہر وہ چیز جو نیکی ہو وہ رزق ہے، وہ رزق ہے۔ لہٰذا اب یہ زیارت عاشورہ پہ بہت کچھ اور بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن میں اس کو یہیں پر روک رہا ہوں تاکہ اپنے کل کی گفتگو کو جوڑوں۔ عزیزان محترم، صلوات پر محمد اور جلدی سے گزر جاؤں۔ کل میں سمجھتا ہوں شاید 5-7 پوائنٹ اس بات پر آئے تھے کہ کوئی ایک ایسا قبیلہ بتائیے کہ جہاں سے میں لڑکی لاؤں تو ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ یہ جو امام نے سوال کیا تو امام نے یہ نہیں کہا کہ کوئی لڑکی بتائیے، امام نے یہ نہیں کہا کوئی قبیلہ بتائیے، خاندان بتائیے۔ تو یہ سوال کر کے امام نے ایک چیز اور واضح کر دی کہ عرب میں ایک خاندان ایسا بھی ہے جو عاشق رسول ہے۔ نہیں، میں ہسٹری میں کہہ چکا ہوں کہ میں ہسٹری میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ عزیزان محترم، جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، بدر، احد، خیبر، خندق اور ان تمام جنگوں میں کیا ہوتا تھا؟ ابو سفیان کبھی ان کو لیتا تھا، کبھی ان کو لیتا تھا، کبھی اس قبیلوں کو لیا، کبھی اس قبیلے کو لیا، کبھی ان کو لے لیا، کبھی ان کو لے لیا، مگر عزیزان محترم کبھی کوئی دشمن یہ نہیں لکھ سکا اے عباس، جڑیے، اے عباس آپ بہادر ہیں، آپ شجاع ہیں، آپ نیک ہیں، آپ صدیق ہیں، آپ صالح ہیں، مگر اے عباس بدر میں آپ کے قبیلے کا فلاں آدمی لڑنے آیا تھا۔ آئے ہائے ہائے، میں ام البنین کی بات نہیں کر رہا ہوں، احد میں آپ کا فلاں ماموں لڑنے کے لیے آیا تھا، خیبر میں یہ آئے تھے، خندق میں کہ جب سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تھے عرب کے کہ بس اب کام تمام کر دیا جائے گا رسول کا، جا کر کے اس جنگ میں بھی کوئی پھٹی سے پھٹی پرانی کتاب آپ دکھا دیجئے جس میں کوئی یہ کہہ دے کہ عباس تمہارے ماموں لڑنے آئے تھے، عباس تمہارے نانا لڑنے آئے تھے۔ تو یہ امام کا خالی ایک سوال حضرت عباس یا ام البنین کے لیے نہیں ہے، بتا رہے دیکھو یہ تو ٹھیک ہے اتنے باعظمت ہے، ان کا قبیلہ بھی ایسا ہے کہ عاشق رسول ہے، کبھی نہیں لڑنے آئے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیے، پوچھئے علماء سے جا کے، کبھی نہیں لڑنے آئے، کبھی نہیں لڑنے آئے۔ اور اتنا بہادر خاندان کہ جناب عباس کے جو پر نانا ہے، ان کا نام جانتے کیا ہے؟ عامر۔ ان کا نام کیا ہے؟ تھوڑا سا بولیے، اس لیے کہ آپ کی خاموشی ابھی ٹوٹے گی اور زیادہ۔ عامر نام ہے، جن کے بارے میں تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ اتنے بہادر تھے کہ ان کا لقب تھا ملاعب السنان، یعنی نیزوں سے کھیلنے والے۔ اب اس کو میں کیسے سمجھاؤں آپ نوجوانوں کو؟ آپ ایسے سمجھیے، آپ نے اکثر ٹی وی پہ دیکھا ہوگا یا ریئل میں دیکھا ہوگا کہ بہت سے جوان اسٹنٹ کرتے ہیں بائک لے کر کے کبھی ادھر چلے جائیں گے، کبھی ادھر چلے جائیں گے، یا سرکس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی گھوڑے پہ وہ آدمی بیٹھ جاتا ہے، کبھی داہنی طرف چلا جاتا ہے، کبھی بائیں طرف چلا جاتا ہے، کبھی کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی یہ کرتا ہے، کبھی وہ کرتا ہے۔ اب اس کو دیکھ کر کے، بائک چلانے والے کو دیکھ کر کے، جب ہمارے سماج میں گلی میں اور سڑک پر کوئی کوشش کرتا ہے تو گاڑی ادھر اور یہ صلوات پر محمد والے جڑیے گا۔ بہت عظیم بات میں کہنے جا رہا ہوں عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں، تم مت کرو ایسا۔ اور اکثر ٹی وی پروگرامز میں کچھ نہ کچھ ایسے تو اس میں بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ جان لیوا ہے، خطرہ ہے، تم لوگ نہیں کرنا۔ تو اب یہ کیا، اب سمجھ گئے مثال آپ؟ تو جنگ نیزوں سے کھیلنے والے مطلب کیا ہوا؟ ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں نیزوں سے کھیلنے والے مطلب کیا ہوا؟ کہ جب محاذ جنگ میں اترتے تھے، جب عامر محاذ جنگ میں اترتے تھے تو نیزوں سے کھیلنے والا مطلب کیا ہوا؟ کہ جب محاذ جنگ میں اترتے تھے، جب دشمن سامنے سے آتا تھا، ایک نیزہ اوپر اچھالتے تھے اور دوسرے سے مارتے تھے، جب تک دوسرا آتا تھا تو دوسرا نیزہ جو اوپر سے آ رہا تھا اس سے حملہ کر دیتے تھے۔ نیزوں سے کھیلنے والے
اتنے بہادر تھے کہ جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے لوگ اپنا کام دھندا چھوڑ چھاڑ کر کے ارے عامر جا رہے ہیں، عامر جا رہے ہیں، عامر جا رہے ہیں، عامر جا رہے ہیں، عامر جا رہا ہے، عامر جا رہا ہے۔ کوئی دکان چھوڑ دیا، کوئی کچن سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی چھت سے، کوئی گھر سے، ہر طرف سے عامر جا رہے ہیں، عامر جا رہے ہیں، عامر جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ مثال سمجھیے، بہت سے ایک دور تھا کہ جو کرکٹ کے شوقین بچے ہیں وہ اس بیٹ کو جا کر کے دکان سے خریدتے تھے جس سے سچن تندولکر کھیلتے تھے۔ تو کیا اس بیٹ سے، آپ اس کمپنی کے بیٹ سے کھیلیں گے تو کیا آپ سچن بن جائیں گے؟ میں مثال دے رہا ہوں، سمجھیے گا اسے۔ نہیں، کہا ہمارا رول ماڈل ہے، ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح سے جو اس دور کے بہادر تھے انہوں نے اپنی تلوار پہ عامر کا نام لکھا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، اپنی تلوار پہ عامر کا نام لکھا تھا۔ کیوں؟ اس نام کو دیکھ کر کے جوش آتا تھا اور حملہ کرتے تھے بڑھ بڑھ کر کے، عامر، ہم تو عامر کو فالو کرتے ہیں، عامر کو فالو کرتے ہیں، عامر کو فالو کرتے ہیں۔ لہذا اپنی اپنی تلواروں پہ کیا لکھا؟ عامر لکھ لیا، عامر لکھ لیا، عامر لکھ لیا۔ لیجئے، دور گزرا، حالات گزرے، وقت گزرا، ایک اسٹیج ایسی بھی آئی مدینے میں، ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کوئی جوان ہے جو بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہا ہے، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خیبر میں، کبھی خندق میں۔ تو لوگوں بہادروں نے ایک اس نام کو مٹایا، اس نام کو مٹایا۔ اب اپنی اپنی تلواروں پہ جاگیے گا، اب اپنی اپنی تلواروں پہ نام لکھا، علی 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 علی۔ اب ایک جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں، بہادروں کی تلواروں پہ بس دو ہی نام دیکھے گئے، یا عباس کے نانا کا نام یا عباس کے بابا کا نام۔ میں جو کل سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بہادر خاندان بتائیے، تو خالی ایسے ہی اگر گزر جاؤں تو پھر پتہ کیسے لگے کہ کتنا بہادر خاندان تھا؟ ارے بہادری خالی یہ نہیں ہے کہ آپ بہت باڈی بلڈر ہوں اور بہت آپ بڑھ چڑھ کے حملہ کرتے ہو، نہیں، بہادر کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عقل مند ہو۔ میں پہنچانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم آپ کو کہیں، ارے یہ قبیلہ اتنا عقل مند تھا، یا اور بڑھ کے کہوں کہ اتنا بڑا عالم تھا کہ شاید کہیں نہ کہیں سے اس کو خبر تھی، یا رسول نے بتایا، یا پیشن گوئی کچھ ایسی ہوئی، یا یہ اہل بیت کے اتنی معرفت رکھتے تھے کہ لاکھ مکے والوں نے چاہا کہ تم ہمارے ساتھ میں آ جاؤ مگر کبھی نہ آئے۔ یہ بھی بہادری ہے، یہ بھی بہادری ہے۔ عقل ہے ان کے پاس، معرفت ہے ان کے پاس، کا سب سے لڑیں گے، بنی ہاشم سے نہیں لڑیں گے، بنی ہاشم سے نہیں لڑیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ لڑ لیتے تو عقیل کبھی نہیں کہتے کہ بنی کلاب سے رشتہ کیجئے۔ عقیل کا کہنا کہ بنی کلاب میں ہم جاتے ہیں رشتہ آپ کا لے کر کے، اس بات کی دلیل ہے اور کتابوں میں ہے، یہ خاندان اہل بیت کا چاہنے والا خاندان، محب تھا، چاہنے والا تھا۔ اب یہ گفتگو ہو سکتا ہے 7-8 محرم کو یہاں سے آئے، اس کو میں روکوں گا۔ کوئی قبیلہ بتائیے جہاں سے میں لڑکی لاؤں تو بہادر بیٹا پیدا ہو۔ یہاں سے عظمت بتا دی کہ بنی کلاب کی عظمت کیا ہے، دیکھو یہ کس معیار پہ ہے۔ اور جہاں کل گفتگو تمام ہوئی اب وہیں سے جوڑنا چاہوں گا۔ بھائی عقیل، ہم ابھی سے کربلا کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ تیاری کر رہے ہیں؟ دیکھیے، کبھی کبھی سوال کر کے اللہ اللہ، اب کتنے بہت، یعنی واقعی کچھ تو یہاں عطا ہوتے ہیں، ایسے نہیں جملے بازی نہیں، کچھ چیزیں یہاں سے عطا ہوتی۔ مشورہ جانتے ہیں اسی میں، بھائی عقیل کو ایک قبیلہ بتا، ایک پوائنٹ اور سن لیجئے اور پھر آپ کو، یعنی یہ والی آپ یعنی چیپٹر کلوز کر دیتے ہیں، ورنہ آپ بھی سوچیں گے کہ اسی کو لے کے گھما پھرا کر کے جو پوری مجلس پڑھی جا رہی۔ ایک اس میں پوائنٹ اور ہے جو بہت اہم ہے اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے بھی۔ بہرحال بزرگ سے ہم نے سیکھا، جوانوں کے لیے، مولا کائنات اپنے بڑے بھائی عقیل سے مشورہ لے رہے ہیں، یہ کل ہم بتا چکے ہیں، لیکن اس میں ایک باریک بات چیز اور ہے، یا علی آپ کو سب معلوم ہے کہ نہیں؟ کہا معلوم ہے، معلوم ہے۔ کہا پھر مشورہ کیوں؟ کہا تاریخ پڑھو، حدیثیں پڑھو، دیکھو تو صحیح۔ باپ کو حکم دیا گیا ہے، حدیث سنا رہا، مفہوم، باپ کو حکم دیا گیا ہے
کہ جب بیٹا بالغ ہو جائے اور جوان ہونے لگے تو اپنے کاموں میں اس سے مشورہ لیا کرو. اور ایک حدیث اور میں آپ کو سنا دوں اس کا مفہوم. جب تک 7 سال کا ہے تم اس کے غلام. ماں باپ 7 سال کا جب تک یہ ہے تم اس کے غلام. 7 سے 14 سال تک وہ تمہارا غلام ہے. 14 سے 21 سال تک وزیر ہے تمہارا. بادشاہ اور وزیر جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو مشورہ ضرور ہوتا ہے, وہ پوچھتا ضرور ہے کیا کرنا چاہیے. نہ جانے کتنے قصے سچ ہیں یا جھوٹ ہیں جو بھی ہیں اکبر بیربل کے, نہ جانے کتنے آپ نے سنے ہوں گے, ہے کہ نہیں ہے. یہ جو 7 سال تک غلام آپ بن جائیے, مطلب یہ وہ ایج ہے کہ اس میں آپ اس کی سنتے رہیے. بس وہی ہے کہ بدمعاشی وغیرہ کرے تو آپ اس کو ذرا سا سمجھائیے, مگر اس کی شرارتوں پہ صبر کیجیے. وہ بچپنے کی شرارت وہ اچھی بھی لگتی ہے بہرحال کہیں کہیں, لیکن جب حد سے گزر جائے تو اس کو سمجھانا چاہیے. لیکن اب یہ 7 سے 14 سال تک اگر وہی محبت دی تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اسی لیے حدیثوں کو, اسلام کو سمجھنا چاہیے. مجلس سن کر کے خالی چلے نہیں جائیے, اس کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں آپ اتاریے. اب یہ جو 14 سے 21 سال ہے یہ بہت خطرناک ایج ہے. اب کل کی بات پھر اس میں آئے گی اشارتاً. یہ جو 7 سے 21 سال ہے یہ بہت خطرناک ایج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس سن میں بچے کے اندر اگر تم وزیر کے طرح, بادشاہ اور وزیر یعنی دوست کی طرح نہیں رہے تو پھر کچھ ایسے چینجز اور بدلاؤ فکری جسمانی آتے ہیں, اور تم بار بار ایک دم گھر میں آتے ہو تو ایک دم روب ہو اور ایک دم دبدبا ہو کہ کچھ بول نہ پائے, تو پھر وہ کچھ پوچھنا چاہے گا تو آپ سے نہیں پوچھے گا, اپنے دوست سے پوچھے گا. بہت توجہ ادانی, بہت گہری بات میں پیش کر رہا ہوں. پھر وہ آپ سے نہیں پوچھے گا. اگر وہ کچھ کہے اور آپ کا ڈانٹ دے ہر دم بار بار تو وہ ڈرے گا, ارے میں کیسے یہ والا مسئلہ پوچھوں ان سے, میرے اندر یہ تبدیلی آ رہی, میرے اندر یہ چینجز آ رہے ہیں, میں یہ ہو رہا ہوں, میں وہ ہو رہا ہوں, میں سو رہا ہوں تو ایسا ہو رہا ہے. آپ اشارہ سمجھیے ہر چیز. اب وہ نہیں پوچھے گا آپ سے, کس سے پوچھے گا؟ اپنے دوست سے پوچھے گا. تو اس کا دوست کیا بہت تجربے کار ہے؟ تو اس کا دوست بھی اسی کیٹیگری کا ہے, لہذا اب جو اس کو معلومات ملے گی وہ ادھوری ملے گی. اب جو معلومات ملے گی, قربان جائیں خدا کی قسم, شکر کا سجدہ ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت دے دیے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کو اہل بیت مل گئے. لیکن بد نصیبی تو نہیں کہوں گا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارا معیار کہاں چلا گیا کہ ہم پھر بھی کچھ نہیں جانتے جتنا جاننا چاہیے. ہمارے پاس سب موجود ہے, دوسرے مذہب والے ہمارے یہاں سے لے کر کے اسپیچ دے رہے ہیں اور ان کے فالوور ملین میں ہیں. ہمارے یہاں کی باتیں ہیں, نہج البلاغہ کی باتیں ہیں, جائیے سنیے, آپ دیکھیے, پھر میچ کیجیے. اور یہ تو مولا کا قول سنا رہا ہے, اپنے انداز میں سنا رہا ہے وہ. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں, طنز یا اس میں نہیں کہہ رہا ہوں, وہاں صاحب وہ والی پڑھیے گا. اچھا دوسرے صاحب آئے, وہاں صاحب وہ والی پڑھیے گا, کچھ سمجھ میں آنا چاہیے. تیسرے مولانا صاحب وہ والی پڑھیے گا. بیچارہ نہ ادھر کا ہوتا نہ ادھر کا ہوتا. صلوات کرو. بہرحال ایک عظیم پیغام تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. 7 سال, 14 سال, 21 سال. اے بیٹا, محبت سے, اے بیٹا کچھ بھی پوچھنا ہو شرمانا نہیں میرے لال. ہم سے نہ پوچھو گے تو کس سے پوچھو گے؟ کبھی گھبرانا نہیں کچھ پوچھنے میں, شرمانا بھی نہیں. بہت سے ایسے مسائل آئیں گے, ہو سکتا ہے تمہیں ڈر لگے کہ ہم پوچھیں کہ نہ پوچھے. والد صاحب ہم کبھی ناراض نہیں ہوں گے بیٹا, لیکن اگر ہم کو یہ خبر مل گئی نا کہ تم باہر ان سب چیزوں کو پوچھتے چل رہے تو ہم بہت ناراض ہوں گے. تو خدا کی قسم پھر وہ باپ سے پوچھے گا, بابا یہ چینجز آئے, یہ بدلاؤ آئے, یہ الجھن آئی, یہ تکلیف آئی, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اسی طرح ماں بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسی بن کر کے رہے کہ وہ سب کچھ اپنی ماں سے پوچھے, سہیلی سے نہ پوچھے. جو بچوں کو بچپن میں ہی ڈانٹ اور پھٹکار کے ذریعے اپنے سے دور بھگا دیتے ہیں تو پھر ان کے بچوں میں بڑے ہی پرابلمز آتے ہیں جن کا سامنا ماں باپ کو کرنا پڑتا ہے. یہ خود اس کے ذمہ دار ہے, خود اس کے ذمہ دار ہے. لہٰذا ایک پوائنٹ یہ بھی رہ گیا تھا, مشورہ. اب دیکھیے
باپ نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا، میں مثال دے رہا ہوں، اے بیٹا میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ 15-16 سال کا، اپنی زبان میں کہا جائے، آپ کی زبان میں کیا ہے؟ یہ چھوکرا ہے، بچہ ہے، لڑکا ہے، جو بھی ہے، ہاں، یہ 16 سال کا، 16 سال 17 سال، بالغ ضرور ہو گیا ہے، میچور نہیں ہوا ابھی۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے دونوں میں۔ بالغ ضرور ہو گیا مگر مینٹلی ابھی میچور نہیں ہوا ہے۔ اے بیٹا یہ بتاؤ، میں یہ بزنس کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں یہ بھی طریقہ اہل بیت نے سکھایا، قربان جائیں ہمارے ماں باپ، آپ پہ قربان ہو مولا۔ اے بیٹا یہ بتاؤ، یہ بزنس کرنا تمہاری کیا رائے ہے؟ جب آپ یہ سوال کریں گے نا تو 2 چیزیں وجود میں آئیں گی، سنیے گا بہت غور سے۔ یہ باتیں 60-70 سال والا آدمی کہے تو زیادہ اثر ہوتا ہے، مگر گزارش ہے سن لیجئے گا، عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ اے بیٹا یہ ہم کو بزنس کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ 2 چیزیں۔ وہ اندر ہی اندر سوچے گا، ارے میں اتنا بڑا ہو گیا اب۔ ایسی چیزوں میں بھی تھوڑا سبحان اللہ وغیرہ بولا کہ یہ لگے کہ ہاں آپ جاگ رہے ہیں، یعنی اب یہ جوان سوچے گا ارے اب میں بڑا۔ دیکھیے سب یہاں بچے جو بیٹھے ہیں، جو بزرگ بیٹھے ہیں نا، سب بچپنا یاد کریں، سب چاہتے تھے جلدی بڑے ہو جائیں، اور جب بڑے ہو گئے سوچنے لگے کاش پلٹ جاتا وہ دن۔ لیکن اس اسٹیج میں یہی ہوتا ہے، جلدی سے بڑے ہو جائیں۔ اب یہ سوچ رہا ہے ارے میں اتنا بڑا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے بہت سنبھل کے چلنا چاہیے۔ اب میرا باپ مجھ سے مشورہ لے رہا ہے، ارے جو میں کہنا تھا کہہ دیا، اب میرا باپ مجھ سے مشورہ لے رہا، اب میں گھر کا یعنی بڑا ہو گیا ہوں، ذمہ دار ہو گیا ہوں، تو یہ مشورہ خالی نہیں لیا یا دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اب تم اس لائق ہو گئے ہو کہ ذمہ داری سمجھو۔ ایک چیز مجھے لگتا تھا کہ آج میں اپنے اس راستے پہ آ جاؤں گا جہاں مجھے شروع کرنا ہے، کربلا کا وہ واقعہ جو مدینے سے شروع ہوا، اس میں بھی بہت سے پیغامات ہیں، لیکن وہ کل سے شروع ہوگا۔ یہ بھی واقعی خدا کا شکر ہے، اس کی توفیق ہے کہ یہ باتیں آئی سامنے۔ بہت سی باتیں نہیں سوچ کے آتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے، بہت سی باتیں یہیں عطا کہی جائے یا خدا کی توفیق جو بھی کہی جائے۔ ایک بات اور اس میں ہے، جانتے کیا؟ یہ جو آپ کا بچہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کی صلاحیت کیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹا یہ بتاؤ کہ یہاں پر ہم کون سی دکان کھولیں۔ اس سے جانتے کیا ہوگا؟ 2 چیزیں یہاں بھی آئیں گی اس سوال سے بھی۔ ایک تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کی ذہنی صلاحیت کیا ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے اتنے بڑے ہو گئے اور تمیز تک نہیں ہے تم کو کہ کہاں کیا عمل کرنا چاہیے، کیا کام دھندہ کرنا چاہیے۔ ایک یہ انداز ہے، کبھی نہیں سدھرے گا، سنے گا بھی نہیں تمہارا لڑکا۔ دوسرا کام دھندہ کھول کر کے بیٹھ جائے گا، نہیں سدھرنے والا۔ مجھے یقین مانیے، ہاں اکا دکا ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہی مہربان ہوتے ہیں، وہ بہرحال ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن 90% پھر وہ آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اہل بیت نے جو راستہ بتایا اس راستے سے جائیے ان کے پاس۔ اے بیٹا یہ بتاؤ میں یہاں پر کون سی دکان کھولوں، کون سی دکان کھولوں بتائیے۔ وہ کہے گا کپڑے کی دکان کھولی۔ میں مثال دے رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، بالکل تجربہ نہیں۔ کپڑے کی دکان تو وہیں چلتی ہے جہاں کپڑے کی دکانیں ہوں، یعنی یہاں جو دکان چلے گی، اب آپ اس کو کیسے سمجھائیں کہ یہاں جنرل اسٹور چلے گا، یہاں سب فیملی والے رہتے ہیں، چائے پتی چاہیے ان کو دودھ چاہیے، ان کو شکر چاہیے، ان کو دال چاہیے، ان کو روٹی یعنی چاول چاہیے، آٹا چاہیے۔ اب اس کو میں کیسے سمجھاؤں؟ تو اس کا یہی راستہ ہے، مشورہ لیا جائے، باتوں کے اب اس سے بات کی جائے۔ کون؟ اب اس کو آپ ڈانٹیے نہیں بلکہ سمجھائیے بیٹا مگر میں سمجھتا ہوں یہاں پہ اگر جنرل اسٹور کھولا جائے تو وہ شاید زیادہ چلے گا، کیونکہ میرا یہ تجربہ یہ رہا ہے کہ کپڑے کی دکان وہیں زیادہ چلتی ہے جہاں لائن سے کپڑے کی دکانیں ہوں۔ یہ آپ کا بھی تجربہ ہوا ہوگا، آپ کی گلی میں اگر کوئی کھول کے بیٹھ گیا نا، آپ دام پوچھنے جائیں گے، لیں گے نہیں اس سے، ہاں کوئی مجبوری ہو تو بات الگ ہے، دام پوچھنے جائیں گے لیکن لیں گے وہیں سے جہاں لائن سے کپڑے کی دکانیں ہو، کیونکہ ایک ذہنی چیز یہ ہوتی ہے ارے یہ 1000 بول رہا وہاں چلو 800 میں مل جائے گا۔ صلوات بر محمد والے۔ بھلے وہاں پہ وہ بھی 1000 کا دے رہا تھا مگر آپ لیں گے کہاں سے؟ وہیں سے۔ ارے اگر یہاں 1000 کا دے رہا ہے اس کا مطلب اور اچھی کوالٹی کا ہے۔ وہ اکیلا کھول کے وہاں بیٹھا، وہ پتہ لگا
بزنس بھی کرنا ہو تو شریعت نے ہر چیز کا طریقہ بتایا. اب یہ جو باپ نے مشورہ لیا تو اس سے اپنے بیٹی کی ذہنیت کا بھی پتہ لگ گیا کہ کس لیول تک پہنچا ہے یہ, اور آپ نے اس کو سکھا بھی دیا کہ کہاں کیا عمل کرنا چاہیے, کہاں کیا عمل کرنا چاہیے. عزیزان محترم, اہل بیت کا دامن تھامے رہیے, کبھی ذلیل نہیں ہوں گے, کبھی رسوا نہیں ہوں گے, کبھی نہیں ہوں گے. ہر عمل میں پھر وہی گزارش کر رہا ہوں ماں باپ سے, اپنے بچوں کے ساتھ بالکل دوست کی طرح رہو. اور جب بچے چھوٹے ہوں تو آغا احمد علی عابدی صاحب کا بڑا اچھا جملہ ہے, کہتے ہیں کہ گھر میں آؤ تو پتی بن کے آؤ, پتی دیو بن کے مت آیا کرو. یہ دیوگری وہیں آفس اور باہر اور چوراہے پہ اور ادھر ادھر رکھو. اب گھر میں آ رہے ہو تو پتی بن کے آؤ, شوہر بن کے آؤ, باپ بن کر کے آؤ, شفیق بن کر کے آؤ. یعنی جب آؤ گھر میں تو تمہارے بچے تمہارے آنے سے پہلے دروازے پہ کھڑے ہوں. یہ نہ ہو کہ وہ آہٹ محسوس کر رہے ہوں, آنے والے ہیں, جھوم بھی رہے ہوں اگر نیند میں, پانی ڈال ڈال کے آنے والے ہیں. کہیں ایسا نہیں کہ سوتا دیکھ لیں تو صلوات پر کو خبر. تو اس سے بہت سے نقصان ہوں گے عزیزان محترم, بہت زیادہ نقصان ہوگا. لہذا خود امام اول نے حکم دیا ہے, بچوں سے بچوں کی طرح ٹریٹ کرو, بچوں کی طرح. کوفے میں, بس آخری بات اور زحمت تمام, کوفے میں امام گلیوں میں گزر رہے ہیں, بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے. غالباً جناب قمبر تھے یا جو بھی رہا ہوگا, جناب قمبر جہاں تک یاد آ رہا ساتھ میں تھے. قمبر پوچھو کیوں بچے رو رہے ہیں؟ دق الباب آواز, کیوں بچے رو رہے ہیں؟ کہا گھر میں کچھ ہے ہی نہیں کھانے پینے کو, کچھ نہیں ہے گھر میں کھانے پینے کو. دیکھو میں نے خالی ہانڈی یعنی پتیلی چڑھا دیا, پانی اور کنکر ڈال دیا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر کے یہ بچے سو جائیں, بھوک برداشت نہیں ہو رہی. امام تو جانتے ہی تھے, اسی لیے تو گزرے وہاں سے. یعنی کیسی غیرت دار خاتون تھی وہ, کس اسٹیج پہ آ گئی مگر ابھی بھی ہاتھ نہیں پھیلا رہی ہے. قمبر چلو جلدی چلو, بہترین قسم کا, یہی جملے یہی ہیں, بہترین قسم کا گوشت, بہترین قسم کا آٹا اور بہترین قسم کا اور جو چیزیں تھی کھجور وغیرہ. میں نے جان بوجھ کے میں نے 3 بار کیا کہا, بہترین قسم کا گوشت, بہترین قسم کا آٹا, بہترین قسم کی کھجوریں. یہ تمام چیزیں بیسٹ کوالٹی کے لے کر کے کہاں چلے؟ اس بیوہ کے پاس, ان یتیم بچوں کے پاس. اب یہیں رک کر کے ایک جملہ میں کہوں, 3 بار پہن چکے ہیں اس کپڑے کو, دیکھیے کوئی بیوہ ہوا ہو دے دیجیے آپ اٹھا کے. ارے وہ سنو, وہ بچے یتیم ہے, بہتر ہے کہ ان کو یہ کپڑا دے دو, پرانا ہو گیا بچوں کا. پھر بھی خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ اس عمل پہ بھی اجر دے رہا ہے. ہائے ہائے ہائے, میں کیسے اس باتوں کو دلوں میں اٹھوں. ارے اللہ ان باتوں پہ بھی اجر دے رہا ہے. اور قبر میں لیٹا ہوا مردہ, جانتے اس کی فریاد کیا ہے؟ بہت سی فریادوں میں ایک فریاد کیا ہے, یہ میرے لال, یہ میرے لفتہ جگر, اگر نیا کپڑا نہیں کسی کو بانٹ سکتے کم سے کم اپنا پرانا ہی کپڑا دے دو میرے نام پہ. تو عزیزان محترم, جو پرانا کپڑا دینے پہ اجر دے رہا ہو, ذرا سوچئے اگر بہترین دیا جائے تو کیسا اجر دے گا. ذرا خود اپنے آپ کو جھجھوڑیے. ہم لوگ بچ گیا ہے تو دیں گے, ایکسٹرا ہو گیا ہے تو دیں گے, تو پھر ثواب بھی ویسے ہی ملے گا. یہ تو خدا کا کریم ہے, وہ دے گا. لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں نا, اس پہ آئیے. قمبر چلو چلو ہم بھی چلتے. آئے, اجازت ہے جی, آئیے تشریف لائیے. آ گئے. دیکھیے یہ آٹا ہے اور یہ گوشت ہے. بچے کیونکہ رو رہے ہیں, دیکھیے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, جو ایک پیج کی بات ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ آٹا ہے, یہ گوشت ہے. بہتر یہ ہوگا کہ جلدی کام ہو جائے تاکہ بچے بھوکے ہیں, کچھ ہم لوگ کام بانٹ لیتے ہیں. مگر ساتھ میں قمبر ہیں, میں اشارہ دے رہا ہوں, ایسے گھروں میں اگر جانا ہو آپ کا, کسی ساتھ کو لے لیجئے,
وہ امام ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، شیطان ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، ہر چیز نہیں کھل کے کہی جاتی. وہ امام ہیں، بہرحال وہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں. وہ آپ آٹا سانیں گی یا سالن بنائیں گی؟ اچھا اس عورت نے کیا کہا ہوگا؟ ارے آپ چھوڑیے، آپ نہیں، ہم تمہاری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، اگر تم چاہو تو ٹھیک ہے. ایک کام یہ کیجئے کہ آپ تنور روشن کر لیجئے اور ذرا آٹے کو دیکھ لیجئے، ہم تب تک گوشت ایسا تھوڑی ہے کہ خالی آپ ہانڈی میں ڈال دیے ہو گیا. پیاز کٹے گی، یعنی اب اس عرب میں جو مسالہ اس میں پڑتا ہو، ٹائم لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ لگے گا ٹائم، ظاہر سی بات. یہاں پہ پیاز کاٹو، لہسن کاٹو، ادرک لاؤ، یہ لاؤ. اب آپ سوچ رہے ہیں کیسے معلوم؟ تو سب آتا ہے بنانے. صلوات بر محمد. کیونکہ لکھنؤ میں رہ کے پڑھائی کیا تو وہاں پہ ہوٹل بازی وہ کچھ دنوں تک اچھی لگی، اس کے بعد پھر نقصان ہونے لگا تو خود بنانے لگا. تو عزیزان محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے، امام کیا کر رہے ہیں؟ تنور روشن کر رہے ہیں اور آٹے والا ڈپارٹمنٹ لے لیا. اور ادھر خاتون نے کیا کیا؟ گوشت کا ڈپارٹمنٹ سنبھالا، یعنی اس کو بنانا ہے. اب یہ تنور جلدی سے روشن ہو گیا، بھائی روٹی کتنا ٹائم لگے گا بننے میں؟ بن گئی روٹی. مگر اب آج کے دور میں سمجھاؤں تاکہ اب 1 سیٹی آئے، 2 سیٹی آئے، 3 سیٹی آئے، سلو کر دیا جائے. 25 منٹ لگے، 30 منٹ لگے، ٹائم لگے گا نا. اب اس وقفے میں امام کیا کر رہے ہیں؟ بس یہی بتانا ہے. صلوات بر محمد. شہید مرتضیٰ مطہری صاحب نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو جگہ دی، یوں تو اور بھی بہت سی کتابوں میں جگہ دی گئی. کہتے ہیں کہ امام خود قنبر کا جملہ کہتے ہیں کہ امام کو میں نے دیکھا تو تعجب کی انتہا نہ رہی. کیا دیکھا؟ اور سنیے یہ کون سا ہے موقع جب امام بظاہر خلیفہ ہیں. 36 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے یہ، 36 ہجری کا، 37 ہجری جو بھی رہا ہو. امام کیا ہے؟ خلیفہ ہیں. خلیفہ کی شان کیا ہوتی ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، مگر یہ حقیقی خلیفہ ہیں. لیکن اس کے باوجود قنبر کہتے ہیں میری تعجب کی انتہا نہ رہی، کیونکہ امام، اللہ میں کیسے بتاؤں، امام بچے روئے نہ جب تک کھانا بن رہا ہے. اس کے لیے امام نے کیا کیا؟ اپنے، میں اس جملے کو نہیں پڑھ سکتا، میں اشارہ کروں گا، شایان شان نہیں ہے چونکہ، اپنے دونوں گھٹنے کو زمین پہ رکھا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی زمین پہ رکھا اور بچوں کی طرف کچھ ایسی ایکٹیویٹی کرنے لگے کہ جو رو رہے تھے وہ ہنسنے لگے. جو بچے رو رہے تھے وہ ہنسنے لگے. اب پھر اسی میں جملہ ایک ہے، امام آواز بھی نکال رہے تھے. میں نے کنڈیشن بتا دی ہے کہ امام کس کنڈیشن میں، یعنی امام اس طرح سے ہیں اور اسی طرح سے آواز بھی نکال رہے ہیں تاکہ یہ بچے خوش ہو جائیں. اب یہاں رسول خدا کی وہ حدیث آپ جوڑیے، روئے زمین پہ اگر کوئی بچہ اگر روئے اور اگر کوئی اسے خوش کرا دے تو خدا اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے جس نے میرے اس بندے کو خوش کر دیا میں قیامت میں اسے خوش کروں گا. تو خالی یہ گھرانہ تھیوری نہیں دیتا ہے، پریکٹیکل کر کے بتاتا ہے. یوں جھکے اور وہ آوازیں جانوروں کی نکالنے لگے. جناب قنبر نے کہا مولا وہ سب تو ٹھیک تھا، آپ اس طرح سے کھلا رہے تھے کہ بچے آ جاؤ، پشت پہ سوار ہو جاؤ اور یہ جو بھی ہے، لیکن آپ وہ جو آواز نکال رہے تھے، کیا تمہیں معلوم نہیں یتیموں کا باپ علی ہے. یتیموں کا باپ علی ہے. لہذا عزیزان محترم، اگر موقع ملے نا کسی یتیم کی پرورش کرنے کا، اس کی فیس دینے کا، اس کی کاپی کتاب دلانے کا، اس کے ڈریس دلانے کا، پیچھے نہ ہٹنا، یہ سوچ کے آگے بڑھنا علی کی نظر کرم ہے یہاں. اب وہ نہیں، وہ ذریعہ لگائیں گے، یعنی اس کا مطلب تمہارے ذریعے فیس ادا ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی چاہتے تھے کہ اس کروڑوں کے مجمع میں اگر کوئی میرے اس بیٹے کے پاس جائے تو یہ جائے. یہ توفیق بھی نہیں ملے گی جب تک کہ کچھ کرو نہیں. خاص نگاہ ہوتی ہے اور سب پہ نہیں ہوتی، چنا جاتا ہے، اس سے یہ کرانا ہے، اس سے یہ کرانا ہے.
اس سے ارے اپنی فیملی میں ہم لوگ ہر کام ہر کسی کے حوالے تھوڑی کر دیتے ہیں. 1 کلو مٹر اور 1 کلو آلو لانا ہو تو کسی سے نہیں کہہ دیں گے, جو اس لائق ہوگا اسی سے کہیں گے. پتہ نہیں پہنچ رہے کہ نہیں. امام بھی کام کرواتے ہیں, جو اس لائق ہوتا ہے اس سے کرواتے ہیں, سب سے نہیں کرواتے ہیں, سب سے نہیں کروائیں گے. بس عزیزان محترم, یوں تو واقعی دل چاہتا ہے کہ اس موضوع کو اور پھیلاؤں اور بتاؤں, لیکن آپ کی بھی مجبوریاں دیکھ رہا ہوں. مجھے کیا, فری ہوں, مجھے بس یہی 2 مجلس پڑھنا, نماز پڑھا دینا. لیکن محرم میں وقت نکالیے. آپ شروع کی بات کو پھر دوہرا رہا ہوں, دھندا سال بھر ضرور ہو, 8 گھنٹے کی جگہ 6 گھنٹہ کریے, یہ کم کریے. حسین کی خاص نگاہ ایسی رہے گی کہ پھر اگلے آنے والے دنوں میں جو تم 2000 4000 5000 کماتے تھے, خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں, پورا یقین اور اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ کماؤ گے. کر کے دیکھ لیجئے. آپ کسی اور کا وعدہ نہیں, حسین کا وعدہ ہے, حسین کا وعدہ ہے. حسین کی راہ میں کچھ کریے, پھر آپ دیکھیے. بس عزیزان محترم, جو علی یتیموں کا اتنا خیال کر رہا ہو, اس گھر کے یتیموں کے ساتھ لوگ اچھے سے پیش نہیں آئے, بہت برائی سے پیش آئے. اور وہ وقت بھی آیا کہ جب زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی. شہزادی نے ایک بہت سی وصیتوں میں سے ایک وصیت کی تھی, بہت خوبصورت وصیت ہے. علی, میری قبر پہ قرآن پڑھنے آئیے گا. لیکن ایک جملہ میں اشارتاً کہیں گزر جاؤں, اور وہ بہت بڑا مصائب ہے. کبھی بھی آپ سوچیں گے نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جائے گا. علی, میری قبر پہ قرآن پڑھنے آئیے گا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, کبھی آپ کو نہیں ملے گا کہ علی نے دن میں قرآن پڑھا ہو. مصائب ہو گیا خدا کی قسم. اس لیے کہ قبر زہرا کا پتہ نہ چلے, لہذا علی رات کی تاریکی میں قبر زہرا پہ آ کے قرآن پڑھا کرتے تھے. یہ مظلومی ہے رسول کی بیٹی کی کہ رات کی تاریکی میں آ کے علی زہرا کی قبر پہ قرآن پڑھ رہے ہیں. مگر ہاں ایک شب ایسی بھی آئی کہ قبر بطول سے آواز آئی, یا علی بس, یا علی بس, یا علی بس, جلدی سے گھر چلے جائیے. اے عزاداروں, بس ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا, اے نبی کی بیٹی, اے نبی کی بیٹی, آخر وجہ کیا ہے کہ آج مجھے آپ قرآن پڑھنے سے منع کر رہی ہیں؟ بس ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی, علی جلدی گھر جائیے, میرا حسین پیاسا ہے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. آوازیں بلند رویا کیجئے, رونے میں بالکل شرم نہ کیا کیجئے خدا کی قسم. اس لیے کہ زہرا کی خاص نگاہ ہوتی ہے. اور اگر روایات کو دیکھا جائے, اب ہمارے یہاں بہت سی دستور نہیں رہے, لیکن اگر بزرگوں سے پوچھئے کہ جب بھی مجلس ہوتی تھی آگے ایک قالین یا بہترین اور صاف چادر بچھائی جاتی تھی. یہ روایت سے لیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام وہاں بیٹھتے ہیں جہاں نالین اتار دی جاتی ہے, تو حسین کی ماں یہاں بیٹھتی ہے. ان کے احترام میں ہم کچھ نہ کچھ قالین اور چادر بچھا دیا کرتے ہیں. اے عزاداروں, بس آواز آئی, علی گھر جائیے, جائیے, میرا حسین پیاسا ہے. بس اے عزادار نے مظلوم کربلا گریہ کیجیے اور روئیے. مولا کائنات جب گھر میں آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ حسین کے حجرے کے باہر کھڑے ہو گئے. آواز سن رہے تھے تو آواز آ رہی تھی, کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے, کوئی ہے. اس لیے کہ بڑے کم سن سے تھے, بہت کم سن سے تھے, کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے. بس ایک مرتبہ مولا چاہتے, عزاداروں, مولا چاہتے نا جاتے پانی لیتے اور کہتے لو حسین پانی پی لو. لیکن علی کی نگاہیں دیکھ رہی تھی, آج میں ہوں مگر 40 ہجری کے بعد میں نہ رہوں گا, مگر حسین رہیں گے. لیکن چونکہ حسین کی فطرت میں پیاس زیادہ ہے, لہذا اب اس عمل کو کسی کے حوالے کرنا چاہیے. بس ایک مرتبہ ایک حجرے کے باہر آئے, آواز دی, زینب. علی کی شیر دل بیٹی جلدی سے بیدار ہوئی. جی بابا حکم کیجئے, کیا بات ہے, رات کے اس پہر میں آپ نے ہم کو یاد کیا؟ کہا زینب ذرا اس حجرے کے پاس جاؤ, حسین کے حجرے کے پاس. کہا بابا کیوں؟ کہا جاؤ تو دیکھو. بس ایک مرتبہ جب کان لگایا, حسین کہہ رہے تھے کوئی ہے جو پانی پلا دے. کہا بابا میرا بھائی پیاسا ہے, میرا بھائی پیاسا ہے. کہا ہاں زینب میں یہی چاہ رہا ہوں, جاؤ تم اپنے بھائی کو پانی پلاؤ, تمہارے بھائی کی فطرت میں پیاس زیادہ ہے, یہ فاطمہ کا حکم ہے. بس ایک مرتبہ کوزے میں
پانی لیا اور پانی لینے کے بعد جلدی سے آئی بھائی حسین لیجئے پانی پی لیجئے۔ حسین نے پانی کا کاسا لیا اپنے دہن میں لگایا۔ جب آپ پانی پیئیں گے نا تو جیسے جیسے ختم ہونے لگے گا آپ کی نگاہ اوپر اٹھنے لگے گی، بس نگاہ زینب کے چہرے پہ پڑی، نہ جانے کیا یاد آیا، حسین زاروں قطار رونے لگے۔ زینب نے کچھ اور سمجھا، ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑا، بھائی حسین ارے میں نیند کی آغوش میں تھی، مجھے نہیں سنائی دیا کہ آپ پانی مانگ رہے ہیں۔ بس حسین اور زاروں قطار رونے لگے۔ بس ایک مرتبہ حسین کا زینب ارے میں یہ سوچ کے نہیں رو رہا ہوں، ارے میں وہ سوچ کے رو رہا ہوں، ارے ایک وقت ایسا آئے گا حسین پانی مانگے گا مگر تم اتنی مجبور ہوگی کہ پانی نہیں دے سکو گی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ اپنے رحمت کو نازل فرمائے۔ اے عزاداروں لیجئے وقت گزرتا رہا، 26 ہجری آ گئی، بس ادھر حضرت عباس کی ولادت آئی، ادھر 28 اور 29 ہجری گزری۔ حضرت عباس زمانے کے حساب سے جب بظاہر باشعور ہو گئے، اے عباس گھر میں حسین کی پیاس کا خیال رکھوں گی۔ جب جناب زینب رخصت ہونے لگی تو اپنے تمام کنیزوں سے کہہ دیا گھر کی، میرا بھائی اگر گھر میں آئے تو سب سے پہلے پانی پوچھنا، سب سے پہلے پانی پوچھنا، سب سے پہلے پانی پوچھنا۔ ادھر عباس سے کہہ دیا عباس اپنے بھائی اپنے آقا کی پیاس کا خیال رکھنا، اپنے آقا کے اسی لیے آپ سنا کرتے ہیں حسین نے ایک دفعہ خالی مسجد میں بیٹھ کے کہا تھا مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ ارے سب سے تیزی کے ساتھ عباس جب دوڑے ہوئے آئے، کمسن تھے نا تو آدھا پانی بچا تھا، آدھا پانی عباس کے شانوں پہ چھلک چھلک کے گر رہا تھا۔ ارے وہاں بھی حسین روئے تھے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، عزادارو یہ زینب ہے جو گھر میں کنیزوں کو حکم دے رہی ہے، اب باہر عباس کو حکم دے رہی ہے، لیکن ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب 28 رجب سن 60 ہجری کو یہ مدینے سے قافلہ جانے لگا، درمیان میں رک رک کر کے قافلہ روک روک کے پوچھتی تھی بھائی حسین پیاسے تو نہیں ہو، بھائی حسین پانی کی ضرورت تو نہیں ہو۔ لیجیے جب مکے میں پہنچے تو وہ زینب جو ابھی تک پانی پلا رہی تھی اب حسین کو وہ زمزم کا پانی پلانے لگی۔ مگر جب دو محرم سن 61 ہجری کو کربلا میں آئی، زینب بار بار پوچھ رہی ہے بھیا پانی چاہیے، بھیا پانی چاہیے۔ بس 4 محرم گزری، 5 محرم گزری، 7 محرم گزری، ادھر خیموں میں پانی کی کمی ہونے لگی اس لیے کہ پہرا لگا دیا گیا تھا۔ بس 8 محرم گزری، زینب نے پردہ ہٹایا، اب نہیں پوچھ رہی ہے حسین پانی چاہیے۔ 9 محرم گزری، ارے جب 10 محرم آ گئی اور ادھر آندھیاں آنے لگی، زینب گھبرا کے اپنے خیمے سے باہر آئی، ارے 70 قدم دور کھڑی۔ اب جو زینب نے سنا حسین کہہ رہے تھے ارے کوئی 2 گھونٹ پانی پلا دے، زینب کو وہ وقت یاد آیا، اے زینب ارے ایک وقت ایسا آئے گا میں پانی مانگوں گا مگر تم اتنی مجبور ہوگی کہ پانی نہ دے سکو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک جلد سے جلد ہمیں کربلا کی زیارت پہ جانا نصیب فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے مالک ہم یقین کرتے ہیں کہ زیارت پہ سب نہیں جا سکتا، آپ جسے چاہیں مگر آپ بھی اسے ہی چاہیں گے جو گناہوں سے بچتا ہو۔ مالک ہمارے نامہ اعمال میں لگتا ہے کوئی ایسا گناہ ہے جو ہمیں زیارت پہ نہیں جانے دے رہا، مالک حسین کا واسطہ، حسین کی ماں زہرا کا واسطہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ہمیں زیارت پہ جانے سے روک رہے ہو۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ جو بے اولاد انہیں اولاد عنایت فرما، اے اللہ جو بے روزگار انہیں روزی سے لگا دے، جو روزی سے لگے ان کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما۔ اے پروردگارہ امام حجت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔